نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کیا کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد تصوف، ولایت اور اولیاء کرام کی حالات زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج کی جو شخصیت ہمارا موضوع ہے ان کے بارے میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ 30 سال تک ان کا یہ معمول رہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اللہ اللہ کہا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب اللہ اللہ کہا کرتے تھے تو صبح فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کیا کرتے تھے۔ آج کی جو شخصیت، جو عنوان ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کی معروف علمی و ادبی شخصیت، سابق دین، کراچی یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، آپ کا مزاج ٹھیک ہے؟ خیریت؟ اللہ کا کرم ہے۔ اور آج کے جو دوسرے مہمان ہیں ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول، بہاولپور شہر سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں جناب آصف سعید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی، آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید، اور میں آپ سے گزارش کروں گا چونکہ ہمارے اس پروگرام کا سیگمنٹ ہے کہ ہم پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سے ہمارے دلوں کو مہکائیں۔ ہر انتہا ہے اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا جو کچھ بھی مل رہا ہے پروردگار عالم، جو کچھ بھی مل رہا ہے پروردگار عالم، اور جو کچھ بھی مل رہا ہے پروردگار عالم، سب تیری ہی عطا ہے، سب تیری ہی عطا ہے، پروردگار عالم، پروردگار عالم، تو ہے عظیم مولا، تو ہے کریم مولا، تو ہے عظیم مولا، تو ہے کریم مولا، کہ تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا
दिगार आलम हाँ परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम। और कितने हैं दाग मुझ में, कितनी सियाहियाँ हैं, और कितने हैं दाग मुझे में, कितनी सियाहियाँ हैं। सब कुछ तो जानता है, सब कुछ तो जानता है, परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम। और तुझसे ये तेरा बंदा फरियाद कर रहा है, तुझसे ये तेरा बंदा फरियाद कर रहा है, फरियाद कर रहा है। तो पंजतन का वास्ता है, परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम परवरदिगार सुभान अल्लाह, क्या बात है आसिफ भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आता हूँ और आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल मैं नाज़रीन को इतना बताता चलूँगा कि मैं डॉक्टर साहब का तारुफ़ तो कुछ यूँ कराता हूँ कि साबिक़ डीन कराची यूनिवर्सिटी, लेकिन जब से मैंने डॉक्टर साहब को जाना है तो मैं अब ये कहने पे मजबूर हूँ कि साबिक़ डीन कराची यूनिवर्सिटी और मौजूदा चलती फिरती यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर साहब अपने मौजू की जानिब आते हैं, हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़ियात के बारे में कुछ बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। आमीन। बाद हम्दो सलात के आप काबिल मुबारकबाद है, और ये इदारा भी जहाँ रोज़ाना ज़िक्र औलिया हो रहा है। और सच बात तो ये है कि हम जिन बुज़ुर्गों का तज़किरा कर रहे हैं वो सिर्फ़ अपना हम सबक दोहरा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर। और हज़रत सैयदना शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी, उनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से बहुत इख्तलाफ है और मौरिख़ मुत्तफ़क़ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल वो इब्तदाई ज़माना है कि जिस इब्तदाई ज़माने में जी बुज़ुर्गान दीन के हालात को लिखा गया और बयान किया गया। तो ये सारा वो ज़माना है कि जिसमें आपको राबिया बसरी का ज़माना भी नज़र आता है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना भी नज़र आता है, जुनैद बगदादी का भी ज़माना नज़र आता है, सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना भी नज़र आता है। तो ये औलिया कराम का एक मजबूत जो विलायत का इदारा है ये इस ज़माने में नज़र आता है। तो अब ये जो ज़ात है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, बुनियादी तौर पर इनके जो बुज़ुर्ग थे वो बुज़ुर्ग नहावंद के रहने वाले थे। नहावंद बड़ा मशहूर शहर, अपने वक्त का एक मारूफ समाजी शहर मशहूर था, इल्मी शहर मशहूर था। और लेकिन जैसे होता है कि कुछ जालिम हुक्मरान जब आ जाते हैं तो लोग हिजरत कर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उस ज़माने में भी एक शख्स ऐसा आया कि जिसने बेइंतहा कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म किया नहावंद के इलाके में, और किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं थी। तो ये घराना वहाँ से माइग्रेट कर गया या हिजरत कर गया, और उसके बाद ये घराना
بغداد میں جا کر آباد ہو گیا اور وہاں ان کی پیدائش، اور اس کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سوانح حیات ہے اس میں یہ بات ہے کہ ان کی جو بنیادی تربیت ہے وہ ان کے ماموں نے کی، اور ان کے ماموں کو یہ معمولی آدمی نہیں تھے، ولایت کے بڑے درجے پر اور بزرگان دین کے بڑے ناموں میں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہاں وہ یہ فرماتے ہیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں یہ حیران تھا کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتا ہے، جی، اور وہ جو راز ہوا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زبان سے کھلواتا تھا اپنے راز، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کس طریقے سے چیزیں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں، کیسے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پوشیدہ ہیں، اور یہ ان رازوں کو کھولا کرتے تھے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بعض اتنے فقہی مشکل مسائل ہوا کرتے تھے کہ جس پر لکھنے والے بڑے بڑے علماء رک جاتے تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں اتنی آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے مدرسے سے پڑھ کر چھوٹی سی عمر میں نکل کر آ گئے ہیں۔ کیا بات ہے! تو یہ اولیاء کرام پر خاص فضل ہوتا ہے ان کے دلوں پر۔ جب تھوڑی سی عمر آگے بڑھی، حفظ قرآن کا معاملہ ہوا، فقہی علوم، عام طور پر ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ شاید صوفیاء کرام شریعت نہیں جانتے۔ میں بار بار اپنی گفتگو میں چاہے میں کہیں بھی بیٹھا ہوں یہ بات ضرور کہتا ہوں جی کہ اپنی یہ لا علمی یا کم علمی ہمیں دور کر لینی چاہیے۔ صوفیاء کرام پر بنیادی پابندی ہوتی ہے کہ جب تک وہ شریعت نہیں جانیں گے اس وقت تک خلافت نہیں ملتی، صحیح، جب تک شریعت نہ جانے۔ اور پھر صرف جاننا ہی نہیں ہے، صوفی پر یہ پابندی ہے کہ وہ شریعت پر عمل بھی کرے اور اپنے مریدوں سے عمل کروائے بھی۔ اب اگر کوئی شخص اس بات کو جانتا ہے کہ آج جو علماء کرام ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس کا صوفی کیسے پہچانیں گے؟ صوفی پہچاننے کے لیے اب آپ کو پہلے ڈیکوڈنگ سیکھنا ہوگی۔ جب تک آپ کو اس کا پاسورڈ نہیں معلوم ہوگا آپ ایکسس نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ اللہ والا کس منزل پر ہے، تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو شریعت مطہرہ کا پابند ہونا ہوگا، قلب میں تزکیہ پیدا کرنا ہوگا، آنکھوں کو وہ سرما لگانا ہوگا جو نجف کا اور مدینے کا ہے۔ سبحان اللہ، تب جا کے آنکھیں روشن ہوں گی اور نظر آئے گا کہ یہ کون ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا بات! کیونکہ تصوف کے جو لوگ ہیں وہ سادہ ہوتے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سادہ طبیعت، سادہ زندگی، شریعت کے پابند، اور ان کو جو سید الطائفہ کہا گیا ہے، اولیاء کرام کے گروہ کا سردار، وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کے جو حلقہ ارادت میں لوگ تھے وہ کرامتیں دیکھنے نہیں آتے تھے، وہ کرامات دیکھنے نہیں آتے تھے، وہ دین سیکھنے آتے تھے اور اللہ کی قربت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے عمرہ ٹریول کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، کاروان اسلامی کے روح رواں محمد احمد اتاری صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد اتاری بھائی، آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا۔ احمد بھائی، میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ایک ٹریول کی دنیا کا، عمرہ ٹریول کی دنیا کا آپ کا ایک نام ہے، کاروان اسلامی کا، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو عمرہ ٹریول کی جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ سفر کا آغاز کب سے آپ نے شروع کیا؟ بہت شکریہ۔ 1998 سے جو ہے ہم نے اس کا آغاز کیا ماشاءاللہ، اور بہت چھوٹی سطح سے کیا، اور پہلے اس کا نام تھا کاروان اتاری، بعد میں جو 2001 سے جو کاروان اسلامی کا نام پڑ گیا اس کا، اور الحمدللہ عمرہ کا زیارات حج کے حوالے سے الحمدللہ قوم نے بڑی پذیرائی دی، ماشاءاللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آمین آمین، اور جو غلطیاں ہیں اس کو معاف فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت حساس معاملہ ہے، اصل میں جذبات کا سارا سلسلہ ہے۔ مکہ اور مدینہ سے تعلق آپ سمجھتے ہیں، جی بالکل۔ 2 سال بہرحال ابھی کووڈ کی وجہ سے بند رہا ہے، تو ماشاء اللہ
ہماری جو پاکستان کی قوم خاص طور پہ بڑی عاشق رسول بے شک۔ اور مکہ اور مدینہ سے محبت رکھنے والے، مکہ اور مدینہ پر اپنی جان قربان کرنے والے، تو الحمدللہ بھلے کوئی بھی معاملات ہوں لیکن قوم آگے کھڑی ہے اس معاملے میں الحمدللہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا احمد بھائی، ابھی کچھ پابندیاں لگی ہوئی تھی عمرے کے اوپر، تو ابھی کچھ پابندیوں کے ساتھ عمرہ ہو رہا ہے یا وہ ختم ہو گئی ہیں؟ تقریباً پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو فی الحال ہیں۔ ماسک کی پابندی ہو گئی کہ ماسک اچھا۔ لگانا ہے، اور بہت چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں ابھی ان کو الاؤ نہیں کیا ہے، لیکن کتنی ایج لیمٹ کیا ہے؟ 5 سال تک کا جو 5 بچہ سال ہے وہ سسٹم پہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے، اس سے نیچے کے بچہ بھی سسٹم نہیں لے رہا ہے، اور باقی تقریباً پابندی تقریباً ختم ہے۔ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ جیسے اب مکہ شریف میں ایک مخصوص گیٹ سے داخل ہونا ہے، پہلے ہم ہر کسی گیٹ سے نکل آتے تھے، جی بالکل، لیکن واپسی میں ایک مخصوص گیٹ سے ہی نکلنا ہے، اچھا۔ اور یہ سلسلہ ہے۔ ایک دن میں ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں یا جتنے دل چاہے؟ جیسے پہلے تو جتنا دل چاہے عمرہ کر سکتے تھے، نہیں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں، لیکن چونکہ بہت زیادہ رش ہے، پھر دوبارہ توکلنا ایپ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آپ دوبارہ پرمیشن لیں۔ اچھا، پرمیشن لینی پڑی؟ ہاں، ابھی بہت زیادہ ماشاءاللہ رش ہے، بہت زیادہ رش ہے، اور یہ آخر میں تو بالکل آپ سمجھتے ہیں آخری عشرہ بالکل پیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں لائیو، اگر دیکھ رہا ہوں مکہ مدینہ کے مقامات کو، تو ماشاءاللہ رش ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں واپس اپنے موضوع کی جانب، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور ان کے جو فرمودات ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ اولیاء کرام رب کی نشانیاں ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا، اور جب پہاڑی نشانی ہو سکتی ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، تو اس صفا اور مروہ کو اس لیے نسبت ہے کہ اس پر پیغمبر کی ماں دوڑ رہی ہے اور وہ زمین معتبر ہو گئی، اور یہاں حضور کے غلام اولیاء کاملین معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن فیض مصطفیٰ پہنچا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو فیضان نظر ہے، جس کو لکھا کہ فیضان نظر سایہ کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو ان بزرگان دین کو بھی آداب فرزندی مولا کائنات حضرت علی کے دروازے سے ملے، اور حضرت علی کو جو فیض ملا وہ براہ راست حضور کریم علیہ السلام کی غلامی کا ملا۔ بے شک۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو جو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیض دیا، تربیت کی، تو صرف تربیت اس بات میں نہیں کی کہ کرامت کیسے ہوتی ہے، نہ کسی ولی نے کرامت سکھائی ہے کسی کو، اور کوئی ولی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں با کرامت ہوں یا کرامت مجھے آتی ہے تو پھر وہ ولایت پر نہیں ہے، کیونکہ اس پر تو حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ عنوانات مدون کیے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت پر ہو اور شریعت ساقط نہ ہو۔ اللہ، جی بالکل، تو جو شریعت پر چل رہا ہے یہی ولایت ہے۔ کیا بات ہے۔ نماز قضا نہ ہو، روزہ نہ قضا ہو، زکوٰۃ، حج اور دیگر جو عوامل ہیں، مستحبات ہیں اور انسانی خدمت ہے، وہ تمام تر۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد میں باقاعدہ دینی علوم لوگوں کو سکھلائے، جو خرقہ خلافت ملا اس کی لاج انہوں نے رکھی۔ یہ نہیں ہوا کہ وہ بیٹھ کر خدا نخواستہ تعویذ بیچ رہے ہوں، اللہ، یا لوگوں کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں آؤ آؤ لوگوں آؤ بس میں ولی کامل ہوں، نہیں۔ انہوں نے، کیونکہ ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ ولی تمام اولیاء کاملین کے مزارات کی بھی اور ولی جو باحیات ہیں ان کی بھی عزت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ اولیاء کرام میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی ولی نے دوسرے کے ولی پر کفر کا فتویٰ لگوایا ہو یا لگایا ہو، کوئی ایک ولی بتا دیں۔ سلسلہ اولیاء اللہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، الحمدللہ میں سلسلہ قادریہ سے ہوں، تمام جتنے بزرگان دین ہیں ان کے غلاموں کے اندر ہوں، سب کچھ پڑھا، مطالعے میں آیا۔ اور ایسے ہی بزرگان دین کے اندر، کیونکہ یہ ولی بھی تھے اور فقہا بھی تھے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا دیگر ائمہ، انہوں نے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ کفر کی تو فیکٹری بعد میں چلی ہے، ورنہ ولیوں نے تو کافروں کے لیے بھی اپنا دسترخوان بچھا کر، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کہ آؤ قولوا اسلمنا، کہو کہ میں اسلام میں نے قبول کر لیا۔ تو اسلام اخلاق سے، محبت سے، اور اگر کوئی پرتھوی راج کی بات کرتا ہے تو کرامت خود نہیں کرتے، وہ پتھر پھینکتا ہے، آپ اشارے سے روک دیتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، جس وضو کے ساتھ آپ عشاء پڑھتے تھے، فجر وہی، سالوں سال پوری زندگی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں یاد رکھنا، ولایت اس بات میں نہیں ہے کہ تم اسے طلب کرو، جملہ ہے ان کا،
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ولایت اس بات میں نہیں کہ تم اسے طلب کرو، ولایت اس بات میں ہے کہ اس کی رضا کو طلب کرو تاکہ وہ تمہیں مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر ہے نا، وہ اس محبت کی وجہ سے ملتا ہے، اور وہ محبت کیا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سرکار کے جو غلام ہیں ان کی کہیں یہ نہیں کہ یہ بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا، میں مسابقت نہیں ہے، اولیاء کرام میں مسابقت نہیں، محبت ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے جب دین کی تبلیغ کی تو ایک وقت ایسا آیا کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء نے ان سے اکتساب فیض کیا، اور پھر اس کے بعد اس بغداد سے نکل کر ان کی تعلیمات حجاز، اور حجاز سے نکل کر نجد اور تمام علاقوں کے عرب علاقوں میں، اور سب یہ کہتے تھے کہ یہ وجدان کا سب سے بڑا علامتی اظہاریہ ہے۔ وجدان کس کو کہتے ہیں تصوف میں؟ تصوف میں وجدان کہتے ہیں اس کیفیت کو جس میں موصل الی المطلوب، موصل الی المطلوب یعنی جب محبوب کی محبت میں اس طریقے سے غرق ہو جائے کہ فنا کے مقامات طے کر جائے، اور جب فنا کے تمام مقامات طے ہو جاتے ہیں تو پھر آسمان سے یہ اعلان ہوتا ہے، اور وہ حدیث قدسی آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے یہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، اس کے پورے وجود پر میرا پرتو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ غلامی مصطفیٰ کی سند مل جاتی ہے اس کو۔ کیا بات، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاروان اسلامی کے جو روح ہے رواں محمد اتاری بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب سے دیکھنے والے ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ خوشخبری آپ اپنی زبان سے بتائیں۔ بس کیا خوشخبری بہرحال عاشقان رسول کے لیے ہے جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی آپ کے پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج جو ہے آپ کا، اس پہ جو اپنا شناختی کارڈ نمبر اور اپنا موبائل نمبر وغیرہ سینڈ کریں، انشاءاللہ ان میں سے کسی ایک خوش نصیب کو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خوش نصیب کو انشاءاللہ آپ کی جانب سے، بھئی آپ کی طرف سے کیا سرکار نے آپ کو دیا ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمبر جو چل رہا ہوگا، آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ اپنا نام اور اپنا NIC نمبر بھیج سکتے ہیں، اور ٹرانسمیشن کے اختتام پر جو ہے قرآن اندازی ہوگی، اور کسی ایک خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ احمد بھائی کی جانب سے ملے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ایک دعا کر لیں۔ جی بالکل بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ ان کے وسیلے سے ہمارے بھائی محمد احمد صاحب نے جس طریقے سے اخلاص نیت کے ساتھ عمرے کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے اس اخلاص کو قبول و منظور فرما، اور سرکار کی ہمیشہ انہیں تائید، اور تمام احباب کو جو اس وقت ہمارے کسی نہ کسی اعتبار سے پیار میں، حضور کے عشق میں مبتلا ہیں، محبت میں غرق ہیں، اور اپنی کیفیت میں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سب کو حضور کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اس خیر کے عمل کو اور زیادہ ترقی عطا فرما ان کے کاروبار میں، اور تمام بہن بھائیوں کے کاروبار میں ترقی اور رزق حلال عطا فرما۔ اور اس پروگرام میں جس طریقے سے تمام احباب جو اسکرین سے پیچھے ہیں یا سامنے ہیں یا دام درہم قدم سخن خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر سمیم عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین، اللہ علیہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے اجازت لینے سے قبل میں ملتمس ہوں آصف رشید بھائی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں کہ ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ دیکھتا
جب کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں ہاں جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنے نحمد نصلی علی نبی الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان الکریم کے پرنور ساتوں میں آپ ہمارا خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں بزم سناگر، اور بزم سناگر میں ہمارا ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سانگ۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ سینئر ثنا خوان رسول بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، جونیئر بھی ہوتے ہیں، رب کریم کی عطا کردہ آوازوں کو یہاں پر مہکاتے ہیں اپنی آوازوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ہدیہ نظر پیش کر کے۔ تو آج اسی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہمارے مہمان شخصیت جو آئے ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اکثر آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری جو پہلی مہمان شخصیت ہے ان کا نام ہے کامران شیخ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان الکریم اچھے گزر رہے ہوں گے یقیناً آپ کے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان شخصیت ہیں شیش رضا قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ احمد رضا حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس بند کا آغاز کرتے ہیں کامران شیخ سہروردی صاحب کے خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو بھی آپ کو کلام پسند ہے وہ پیش کیجیے گا، جزاک اللہ۔ فرمائش کی ہے جو انشاءاللہ وہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے،
مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو مولا علی کہیں، بس وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی 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 سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی پیاری آواز سے نوازا ہے، اور ملک کے معروف و ثنا خوان ہیں آپ۔ رب کریم آپ کی آواز میں اور بھی سوز عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گی، میں ملتمس ہوں شیش رضا قادری صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، 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 تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں،
اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے نوکر ہزار پھرتے ہیں۔ علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب نے شعر پہ کلام لکھا ہے، ایک شعر حاصل کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ سر پہ رکھ لی ہے نال پاک ان کی، بن کے ہم تاجدار پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ شیش رضا قادری آپ نے بہت ہی پیارا پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی آواز میں سوز عطا فرمائے۔ اور میں اسی کے ساتھ ملتمس ہوں احمد رضا حسینی صاحب سے کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، یہ زمین روکی ہوئی تھی، یہ زمین روکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد صلی اللہ، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، بولو رخ مصطفیٰ کو دیکھا، بڑا خوش نصیب ہوں میں، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میرے خوش نصیبی دیکھو، انبیاء کے ٹکڑوں، انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے احمد رضا حسینی صاحب، جیسے انہوں نے بتایا کہ بڑا خوش نصیب ہوں میں، تو واقعی ہم سب خوش نصیب ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اچھی آوازیں عطا فرمائی ہیں اور ہم ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آقا کے ثنا خان کے ناطے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی کامران شیخ سہروردی کے پیاری سی آواز میں اختتامیہ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے اگلی ثنا خانوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر
فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔